मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। रिमशा दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े अपने कमरे में बैठी थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी जिसने उसे घेर रखा था। उसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई। ये घर, ये सब लोग दोनों ही उसके लिए अनजान थे। एक मरतबा फिर उसका दिल अंदर ही अंदर कुढ़ने सा लगा था। आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को एक मरतबा फिर बहने से रोका था। वो 4 घंटों की मुसाफत तय करके अपने ससुराल पहुंची थी। गैर लोग थे। वो पहली मरतबा ही सबसे मिलजुल रही थी। जब रिश्ता तय हुआ था तो सिर्फ सास ही थी जिसे रिमशा ने देख रखा था। शोहर को तो बस एक ही तस्वीर में देखा था न जाने उसके शोहर अली का मिजाज कैसा होगा, वो उसे पसंद करेगा भी या नहीं। कई तरह के वसवसे थे जिसने रिमशा को घेर रखा था भी माँ बाप की लाडली और अकलौती बेटी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी अपने घर वालों से इतनी दूर होगी, जहाँ मिलने जाने के लिए भी कई माह का वक़्त दरकार होगा। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब उसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। यकीनन ये उसका शोहर ही था जो अब कमरे में आना वाला था। उसका दिल पूरी कुव्वत से धड़का था। उसने फ़ौरन अपने घूंघट को सेट किया और वो आँखों में आई नमी को साफ करते हुए सर झुकाकर बैठ गई थी। वो अपने शोहर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि वो उसकी रोनी सूरत देखकर उसके साथ सख्ती से पेश है और यूं दोनों के बीच किसी भी तरह की बदमज़गी का दरवाज़ा खुले। और कमरे में दाखिल हुआ। रिमशा ने नज़रें उठा कर न देखा कि आखिर कमरे में कौन दाखिल हुआ है। वो सर झुकाए बैठी थी कि तभी कोई चलता हुआ उसके करीब आया और आते ही सामने पड़ा स्टूल खींच कर बैठ गया। रिमशा को ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी। उसने हल्का सा सर उठाकर देखा तो उसे हैरत हुई, क्योंकि स्टूल पर तो उसकी सास आकर बैठी थी, जो घूर घूर कर उसे देख रही थी, गोया कच्चा ही चबा जाए। सास को यूं देखता देखकर रिमशा हड़बड़ा चुकी थी। समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बात करे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है जो सास उसे यूं घूर घूर कर देख रही थी। तभी सास उठी और आकर उसके करीब बेड पर बैठ गई थी। फिर कहने लगी कि देख रिमशा, मेरा एक ही बेटा है और मैं बड़े चाहत से ब्याह कर तुझे इस घर में लाई हूँ। तू समझ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ? यह सुनकर रिमशा ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। वो बगौर अपनी सास की बात सुन रही थी। जानती थी कि आज उसका इस घर में पहला दिन है। हो सकता है सास उसे कुछ बातें समझाए और यही कि इस घर में सलूक इत्तेफाक के साथ रहना। अगर मेरे बेटे से कुछ गलती हो भी जाए तो अपने वालिदैन को ना बताना या छोटी छोटी बात पर घर छोड़ कर ना चली जाना, वगैरह वगैरह। उसके जहन में तो यही सब कुछ चल रहा था, क्योंकि रुखसत होने से पहले उसकी माँ ने भी उसको यही सब कुछ समझाया था। मगर उसके बाद सास जो बोली वो सुनकर रिमशा के होशो हवास उड़ चुके थे। सास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कहने लगी, मेरा एक ही मिन्नतों मुरादों से लिया हुआ बेटा है जो मेरी जान से बढ़कर अजीज़ है। तू कभी ये मत समझना कि अब अली की तेरे साथ शादी हो गई है तो वो अब बिल्कुल तेरा ही होकर रह गया है। बेटे पर सबसे पहला हक उसकी माँ का होता है, और खैर से अगर अकलौता बेटा हो तो फिर तो जान ही हो सकती है। मैंने उसे अपने बेटे को कैसे लाडों से पाला है, पोसा है। वो मेरे बगैर कोई भी फैसला नहीं करता। मैं जो कहूँगी वही सर झुकाकर मान लेता है। यही बात है जो मुझे मेरे बेटे के मज़ीद करीब करती है। रिमशा सास की सारी बातें सुनती जा रही थी और हाँ में सर हिलाते जी कह रही थी। रिमशा की सास कहने लगी कि मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी है ताकि तुझे बता सकूं कि मुझे अपने अली के लिए बेटे ही चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसके यहाँ बेटियों की पैदाइश हो और वो भरी जवानी में बेटियों के लिए अपनी कमर तोड़ता फिरे, क्योंकि तू जानती है हम मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अली भी कोई लाखों में नहीं कमाता, इतना ही कमा कर लाता है जो इज़्ज़त से गुज़र बसर हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता उसके यहाँ बेटी हो गई तो ये तो अभी से ही इन चक्रों में लग जाएगा, पैसे जोड़ना शुरू कर देगा ताकि कल को जाकर बेटियों के जहेज़ का इंतज़ाम हो सके। तू समझ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? सास ने एक मरतबा फिर याद दानी करवाई थी
تو رمشا فوراً جھجکتے ہوئے ہاں میں ساری نہ لگی، جی میں سن رہی ہوں۔ اب لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اختیار تو خدا تعالیٰ کی ذات کو ہے، ویسے بھی لڑکا ہو یا لڑکی کی اولاد تو مرد کے نصیب سے آتی ہے۔ رمشا پڑھی لکھی تھی، اس لیے جب ساس کی بات سنی تو ساس کو بتانے لگی، مگر اگلے ہی پل ساس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی مجھے یہ سب باتیں مت سکھاؤ، میں سب بہتر جانتی ہوں کب کیا ہوتا ہے، تو بس مجھے پہلی فرصت ہی میں بیٹا پیدا کر کے دینا، کیونکہ مجھے اپنے علی کے ہاں بیٹوں کی ہی پیدائش چاہیے۔ میں تیرے ہر ناز نخرے اٹھاؤں گی، تجھے اس گھر میں مہارانیوں کی طرح رکھوں گی، تیرا پیر بھی زمین پر لگنے نہیں دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے پوتے ہی دینے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر ساس کمرے سے جا چکی تھی۔ جم کے رمشا تو ساس کو دیکھ رہی تھی، جو یوں حکم صادر کر کے گئی تھی جیسے بچے تو آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ساس کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس سے پہلے کئی بار وہ ساس سے ملی تھی، مگر آج تک ساس تو جیسے بالکل شہد جیسی مٹھاس رکھنے والی اس سے بات کیا کرتی تھی، تو آج تو ساس کا روپ ہی الگ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب علی کمرے میں داخل ہو گیا، اس نے فوراً اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کا شوہر بھی اپنی ماں کی طرح ہی ہوگا، آتے ہی وہ بھی اس سے اسی طرح کی باتیں کرے گا اور یہی کہے گا کہ میری ماں کا ہر حکم ماننا۔ مگر علی کمرے میں آیا، اس نے رمشا کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر اس کے حسن کی تعریفیں کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بالکل اس کے ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ اسے علی کا مزاج بڑا ہی اچھا لگا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اخلاق بناوٹی نہیں، بلکہ وہ تو سدا سے ہی سیدھا سادہ انسان تھا۔ اپنی ماں کی تو ایک بھی بری عادت اس میں موجود نہ تھی۔ شوہر کے اخلاق دیکھ کر تو رمشا خوش و خرم ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ہی ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری بہو پر ڈال دی اور بہو بھی اچھی طرح پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگی تھی۔ کچھ ماہ کے بعد وہ حاملہ ہو گئی تو ساس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا خیر سے 3 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ رمشا کی ساس تو ہواؤں میں اڑنے لگ گئی تھی۔ اس کی پسند کی ہر چیز لا کر اس کے سامنے رکھی، باقاعدہ اس کے لیے 2 نوکرانیاں رکھ دی، ایک گھر کا کام کاج کیا کرتی اور ایک صرف رمشا کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رمشا خوش ہو چکی تھی۔ اس کے تمام خدشات دھل چکے تھے، مگر اسے کہاں پتہ تھا یہ سب کچھ تو بس عارضی ہے، بہت جلدی اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ کچھ ماہ گزرے تو ساس رمشا کا چیک اپ کروانے کے لیے اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئی۔ جہاں رپورٹ آئی تو یہ پتہ چلا کہ رمشا 3 بیٹیوں کو جنم دینے والی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ رمشا کی ساس بے چینی سے بہو کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سے کہنے لگی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو، ایک مرتبہ پھر چیک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر لیڈی ڈاکٹر بولی کہ یہ رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، باقی جو خدا کی مرضی ہوئی۔ اگلے ہی روز سے اس نے ساری نوکرانیوں کو گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگی کہ غضب خدا کا، تو مجھے جب پوتا پیدا کر کے دے ہی نہیں رہی تو بھلا کیوں میں تیرے نخرے ناز اٹھاؤں پھروں؟ خاموشی سے کام کر، سارے گھر کے کوئی نوکرانی نہیں رکھ کے دینے والی میں تجھے اب۔ وہیں دوسری جانب علی کو جب خبر ملی تو وہ بہت خوش تھا۔ اسے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ جب اس نے ماں کا یہ روپ دیکھا تو رمشا سے کہنے لگا تم صبر کرو، جو کام تم سے ہوا کر لینا، باقی میں شام کو آ کر دیا کروں گا۔ یہ دیکھ کر رمشا بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد اس نے 3 خوبصورت سی بیٹیوں کو جنم دیا تھا۔ علی تو بڑا ہی خوش تھا، اپنی بچیوں کو اٹھا کر بار بار پیار کرتا۔ اس نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنے کا کہا تھا، مگر اگلے ہی پل ماں نے سارے پیسے لے لیے۔ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں یہ سب کچھ ضائع کرنے کی، بیٹیاں ہی ہوئی ہیں، کون سا خدا نے تجھے بیٹے دے دیے ہیں؟ بھلا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کون خوشیاں مناتا ہے؟ تو بھی بلا وجہ ہی کے پیسے ضائع کرنے لگا ہے۔ ادھر مجھے دے دے، میں اس سے سودا سلف خرید لاؤں گی۔ علی بھی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ساس جتنا کہتی رہی کہ مجھے پوتا چاہیے، خدا نے اسے اتنی ہی آزمانے کی خاطر پوتیاں عطا کر دی۔ وہ 3 پوتیوں کی دادی بن چکی تھی۔ ساس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا، ہر وقت بہو کو کوستی رہتی اور بلا بھلا کہتی رہتی۔
کہنے لگی میرا علی تو جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا، بھلا وہ کہاں سے ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا پھرے گا؟ یہی اگر تو اسے بیٹے پیدا کر کے دے دیتی تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ کچھ سالوں بعد بیٹے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہر کام میں مدد کریں گے۔ یہ سن کر رمشا اکثر رونے لگ جاتی مگر کچھ نہ بولتی۔ دوسرا بچیوں کے ماتھے اور دائیں آنکھ کے قریب کالے نشان تھے جو کہ تینوں کا پیدائشی نشان تھا۔ کئی بار ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروانا چاہا مگر ڈاکٹر صاحب بولے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اپنی معصوم بچیوں کے چہرے کی جانب دیکھتی تو اسے ان پر ترس آتا تھا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، خود کو بڑا ہی دیندار اور نماز روزے کا پابند دکھاتے، مگر جب بات بیٹیوں پر آتی تو ایسی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے۔ حالانکہ اس سوچ کو تو صدیوں پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود لوگ نہ جانے کیوں بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ در حقیقت لوگوں نے اپنا من مرضی مطابق ہی دین کو اپنا رکھا تھا۔ رمشا یہ سوچتے ہوئے رو پڑی۔ وہ اپنی بچیوں کو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رکھتی تھی، دادی کے سامنے تو جانے ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ دادی بچیوں کو دیکھتے ہی بد دعائیں دینے لگ جاتی۔ کہنے لگی میرے بیٹے کی جوانی کھا گئی، وہ دن رات محنت کرنے میں لگا رہتا ہے تاکہ تم لوگوں کے جہیز کے پیسے جوڑ سکے۔ اس کی تو داڑھی بھی اب سفید ہونے لگی ہے۔ رمشا چاہ کر بھی ساس کو کچھ کہہ نہ سکتی تھی کیونکہ علی نے منع کر رکھا تھا۔ جیسے ہی بچیاں بڑی ہونے لگیں تو انہیں اسکول میں داخل کروانے کی فکر بھی ستانے لگی۔ رمشا کہنے لگی کہ ہم انہیں سرکاری اسکول میں ہی داخل کروا دیتے ہیں جو یہیں محلے میں پاس ہی ہے، مگر علی فوراً اسے جھڑک کر کہنے لگا خبردار، جو تم نے ایسے سوچا، میں اپنی بچیوں کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ میں انہیں پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھاؤں گا اور پڑھا لکھا کر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کروں گا۔ یہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہی پڑھیں گی۔ یہ سن کر رمشا بولی کہ اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہے، بھلا آپ تین بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھا پائیں گے؟ علی بولا جس خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہی ان کے لیے رزق بھی دے گا، تم فکر مت کرو۔ اگلے ہی روز وہ گیا اور اپنی بچیوں کے لیے اسکول کا جو یونیفارم، کتابیں اور اس طرح کی چیزیں لے آیا۔ دادی نے جب یہ دیکھا تو ماتھے پر گھوری ڈال کر علی کو دیکھنے لگی۔ ساری چیزیں ڈٹول کر دیکھنے بعد کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے؟ علی مسکرا کر اماں کو بتانے لگا کہ اماں، میں اپنی بچیوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا آیا ہوں، یہ اسی کا سامان ہے، کچھ دن بعد سے میری بچیاں اسکول جایا کریں گی۔ یہ سن کر تو دادی کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ غضب خدا کا، اگر تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں بھرتا رہے گا تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ دیکھ رہا ہے مہنگائی کس قدر بڑھ چکی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول میں جانے کی، دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اگر دلوانی بھی ہے تو دینی تعلیم دلواؤ، ان کو عالمہ حافظہ بنواؤ تاکہ ماں باپ کی اور دادا دادی کے حصے میں بھی کوئی ثواب آئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انگریزی اسکولوں میں پڑھاؤ گے اب تم، تاکہ انگریزی میم بن کر کل کو تجھ سے ہی زبان لڑانا شروع کر دیں۔ یہ سن کر تو علی ایک پل کو خاموش ہو گیا تھا۔ ماں نے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگی یہ سارا سامان واپس کر کے آؤ۔ بچیاں جو اپنے اسکول کا سامان دیکھ کر خوش و خرم ہو رہی تھیں رونے لگ گئیں، مگر علی اپنی ماں کی بات کا انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی بچیاں چھوٹی تھیں۔ ساس کہنے لگیں سب سے پہلے یہ 2-3 سال مدرسے میں رہ کر پڑھائی کریں گی، اس کے بعد ہی میں ان کو اسکول میں داخل ہونے دوں گی، ورنہ بیٹھی رہیں ایسے ہی۔ یہ سن کر علی مجبور ہو گیا۔ رمشا تو ہمیشہ سے ہی خاموشی سے شوہر کی اور ساس کی بات مانتی آئی تھی۔ وہ بچیوں کے اسکول کا سارا سامان واپس کر آیا اور اگلے ہی روز انہیں مدرسے میں داخل کروانے کے لیے گیا۔ ساس کہنے لگی کہ میری جاننے والی ایک عالمہ ہے جس نے مدرسہ کھول رکھا ہے، میں ان بچیوں کو وہیں پڑھاؤں گی۔ خاموش ہو گیا اور اپنی تینوں بیٹیوں کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اگلے ہی روز ساس نے بچیوں کو لیا اور ان کا سارا سامان اٹھایا اور انہیں مدرسے چھوڑنے کے لیے جانے لگی۔ بچیاں زاروں قطار رونے لگ گئیں، کبھی ماں سے لپٹ رہی تھیں تو کبھی باپ سے۔ کہنے لگیں ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، ہم گھر میں
اماں کے پاس قرآن پاک پڑھا کریں گے۔ مگر ساس نے انہیں کہا ہرگز نہیں، تم لوگ مدرسے میں ہی پڑھا کرو گی۔ یوں رمشا نے بھی بچوں کو سمجھایا اور کہا وہ کچھ روز بعد ان سے ملنے آئیں گے۔ یوں ساس بچیوں کو مدرسے چھوڑ آئی۔ واپس آئی تو بڑی ہی خوش و خرم تھی۔ رمشا بیٹھی ایک طرف سسک کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے اپنی بچیاں یاد آ رہی تھیں، جبکہ علی بھی تھوڑا بہت پریشان تھا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا؟ اچھا ہے نا، وہاں پر جا کر پڑھیں گی، اور اب تم لوگ روز روز ملنے نہ چل پڑنا۔ 1-2 ماہ تک کوئی ادھر ادھر چکر بھی لگائے گا، بچیوں کو وہاں پر گھلنے ملنے دو، پھر تو پڑھ کر واپس ہی آ جائیں گی۔ رمشا خاموشی سے اندر جا چکی تھی۔ اس نے اپنی ساس کی بات کا جواب ہی نہ دیا۔ علی روزانہ جو بھی پیسے کما کر لاتا، ان کا حصہ گھر میں پڑے ہوئے گلے میں جمع کرتا جاتا، کہتا کہ اس سے بچیوں کے لیے چیزیں خریدوں گا، وہ بڑی ہوئیں تو ان کے پڑھائی کے خرچے ہوں گے، پھر ان کی شادی بھی تو کرنی ہے، ابھی سے پیسے جوڑیں گے تو کل کو کام بھی آ جائیں گے۔ جیسے تیسے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ایک روز ساس بولی کہ میں بچیوں کو جا کر لے آتی ہوں، مہینہ ہو گیا ہے، گھر آئیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ رمشا بھی خوش ہو گئی اور اپنی بچیوں کے من پسند پکوان تیار کرنے لگی، اور علی سے بھی کہا کہ بچیوں کی پسند کی چیزیں لے آنا۔ آج ہماری بچیاں پورے 1 مہینے کے بعد گھر واپس آ رہی ہیں۔ علی بھی بچیوں کی من پسند مٹھائیاں لے کر گھر چلا آیا۔ سارے کھانے تیار تھے اور رمشا بچیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ رمشا کی ساس اکیلی ہی اندر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر افسردگی اور آنکھوں میں آنسو، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور یہ دیکھ کر تو رمشا اور علی پریشان ہو چکے تھے۔ فوراً ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ کہاں ہیں وہ؟ آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ یہ سوال سن کر ساس کہنے لگی کہ تمہاری بچیاں 10 دن پہلے ہی فوت ہو چکی ہیں، مدرسے والوں نے انہیں وہیں پر دفنا دیا ہے۔ دراصل شرارتی بچیاں مدرسے کے پچھلے حصے میں کھیلتے ہوئے چلی گئیں۔ تیز طوفانی بارش کی وجہ سے وہاں پر بجلی کی تاریں گیلیں تھیں، دونوں کو کرنٹ لگا اور وہ موقع پر ہی جان نکل گئی۔ کہنے لگی بیرون حصے میں بھی آگ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے کچھ بچیوں کا ریکارڈ بھی جل گیا، ورنہ آپ لوگوں کو فون کر کے ضرور بتاتے۔ یہ سن کر تو رمشا اور علی وہیں پر گر چکے تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رمشا تو بے ہوش سی ہو چکی تھی، کہنے لگی ایسے کیسے ہو گیا؟ میری معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ ساس نے انہیں قبروں کی نشاندہی بھی کروائی۔ دونوں میاں بیوی تینوں بچیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ کر کتنی ہی دیر وہاں روتے رہے۔ دونوں کی تو زندگی بدل کر رہ چکی تھی، جبکہ ساس کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ کہنے لگی جو ہوا وہی بہتر تھا۔ جبکہ اس دن کے بعد رمشا نے اپنی ساس سے بات کرنا ہی بالکل بند کر دی تھی۔ کہنے لگی کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ ہی آپ میری بچیوں کو مدرسے میں بھیجتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا، آپ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ علی بھی ماں سے تھوڑا دور ہی رہنے لگا تھا، کوئی بات ہوتی تو کرتا، ورنہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا رہتا۔ دونوں اپنی بچیوں کی تصاویر دیکھ دیکھ کر روتے رہے۔ یوں ہی 10 سال گزر گئے۔ رمشا اور علی کی دوبارہ کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پیسے جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جوڑے تھے وہ یوں ہی پڑے تھے۔ ایک روز رمشا کہنے لگی میرا دل بہت بے چین ہے، بے قرار ہے، بار بار ذہن میں خانہ کعبہ کا منظر آتا ہے۔ میں کئی بار خواب میں خانہ کعبہ کا دیدار کر چکی ہوں۔ جو پیسے ہم نے اپنی بچیوں کے لیے جوڑ رکھے تھے، کیوں نہ ان میں کچھ اور پیسے جمع کر کے ہم لوگ حج کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں۔ یہ سن کر علی بھی رونے لگا، کہنے لگا ہاں کیوں نہیں، ہم حج کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں۔ ماں کو جب یہ پتہ چلا، وہ ایک مرتبہ پھر لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی اس عمر میں تم لوگوں کو تو ماں کو حج عمرے کروانے چاہیے، تم ایسا کرو اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ جاؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر علی کہنے لگا نہیں اماں، میں نے آج تک رمشا کو ہمیشہ انکار کیا ہے، آپ نے جو کچھ کہا آپ کی بات مانی، اس نے پہلی مرتبہ مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ حج کرنا چاہتی ہے، اور میں اس کی بات کا انکار نہیں کروں گا۔ ماں کو تو جیسے چپ لگ چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حج کے تمام تر امور اچھے سے انجام دیے تھے۔
انہیں اپنی بچیاں بہت زیادہ یاد آ رہی تھیں۔ کاش ان کی بچیاں زندہ ہوتیں تو آج ان کی زندگی ہی کچھ اور ہوتی۔ خیر، وہ حج کی ادائیگی کر کے جیسے ہی باہر پلٹے تو انہیں سڑک پر قطار میں بیٹھے کچھ بچے نظر آئے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے۔ علی نے ان بچیوں کو دیکھا جو اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ رمشا بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑی۔ جیسے ہی وہ ان بچیوں کے پاس گئے تبھی ان کی نظر 3 الگ تھلگ بیٹھی ہوئی بچیوں پر گئی جن کی عمریں 14-15 سال کے درمیان تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے پیسے ان بچیوں کی جانب بڑھائے تو اچانک ان بچیوں کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ تینوں بچیوں کی شکلیں ملتی جلتی تھیں اور وہی مخصوص نشان تینوں کی آنکھوں کے پاس موجود تھا جو کہ رمشا اور علی کی بچیوں کا تھا۔ کتنے ہی دیر وہ اپنے عکس دیکھتے رہے۔ پھٹے پرانے کپڑے اور مٹی سے اٹے چہرے دونوں ہی بوکھلا کر کہنے لگے کہ تم لوگوں کی تو 10 سال پہلے مدرسے میں موت ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کا اظہار کریں یا بچیوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ پہلے تو بچیوں نے نہ پہچانا، مگر جب ذہن پر زور دیا تو ماں باپ کی خوشبو محسوس کرنے لگیں۔ کتنی ہی دیر سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بچیاں کہنے لگیں ہم تو کسی مدرسے میں گئے ہی نہ تھے۔ اس روز دادی ہمیں ایک شخص کے گھر لے گئی تھی۔ اس نے دادی کو کچھ پیسے دیے۔ ہم نے سمجھے شاید یہی مدرسہ ہے، مگر کچھ دیر بعد وہ شخص ہمیں گھر میں لے گیا۔ 2-3 ماہ تک وہ ہمیں اس گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرواتا رہا۔ ہم پر بہت ظلم کیے اور پھر ایک روز ہمیں یہاں سعودیہ آ کر عربی شیخ کے حوالے کر دیا۔ اس نے ہم پر اس قدر ظلم کیے کہ ہمیں لگا تھا شاید ہم مر جائیں گے۔ باقی بچوں کی طرح اس نے ہمیں بھی یہاں بھیک مانگنے پر لگا دیا ہے۔ پچھلے 10 سال سے ہم یہاں سعودیہ میں رہتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا کیونکہ ہمیں بھوک کم مل رہی ہے۔ بھیک بھی کم ملتی ہے کیونکہ وہ لوگ کم پیسے لانے پر ہمیں بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ تینوں بچیوں کے منہ سے جب یہ سن کر جیسے علی اور رمشا کا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ وہ بچیوں کو سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ علی کو تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ اس کی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے بچیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پھر اپنے ساتھ پاکستان واپس لے آئے۔ دادی گھر میں بیٹھی جب اچانک بہو اور بیٹی کو دیکھا تو اور ان کے پیچھے بچیوں کو تو ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ یہ کون لڑکیاں ہیں؟ تینوں بچیاں آگے بڑھیں اور دادی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دادی نے جب غور کیا تو الٹے قدم چلنے لگی۔ کہنے لگی کہ تم لوگ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تم تو مر چکی تھی۔ اگلے ہی پل علی نے چلاتے ہوئے ماں سے کہا مجھے شرم آتی ہے، میں آپ جیسی ماں کا بیٹا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا کوئی غیر بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ میری ماں نہ ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ میری بچیوں کے ساتھ اتنی بڑی سازش کرنے والوں کے ساتھ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ماں تو کانپ چکی تھی، فوراً بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، مگر علی نے ماں کو خود سے دور کر دیا۔ اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کرائے کے گھر میں رہنے لگا تھا۔ اس کی تو ساری زندگی اس کی ماں نے برباد کر دی تھی۔ اس کی تینوں بچیاں جن کی عمریں 15 سال کے درمیان تھیں، نہ پڑھ سکی تھیں نہ ہی زندگی میں آگے بڑھ سکی تھیں، بلکہ تشدد سہ کر تو وہ ذہنی مریض لگنے لگی تھیں۔ ان سب کی ذمہ دار کون تھی؟ صرف اور صرف علی کی ماں۔ چند ہی روز بعد علی کی ماں نے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ کئی روز تک گھر میں لاش پڑی رہی۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو آس پڑوس والوں نے جا کر دیکھا۔ آصف تو اپنے ماں کے جنازے کو بھی کندھا دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اسی قابل تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔